24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 3 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें। नज़्म व नस्र को फ़हम के साथ बुलंद ख़ानी या खामोश मुताला पढ़कर मुताल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। एराब के बदलने से मानी की तब्दीली को समझकर इस्तेमाल कर सकें। किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। स्कूल की लाइब्रेरी से सीरत तय्यबा की कोई किताब लेकर उसका मुताला कर सकें। रमूज़ औकाफ यानी वक्फ़ा, ख़त्मा, सक्ता, इस्तिफ़हामिया, कौसैन और वावैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को क्यों भेजा? ये सवाल मोहतरम टीचर बड़ा अहम, बुनियादी और ख्याल अफरोज है, और बच्चे जैसा भी जवाब दें, आपने उनको ये बताना है कि मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे और मकसद यही था कि उनको राह रास्त पर लाया जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम भेजा जाए और उन्हें नेकियों पर मायल किया जाए। अगला सवाल है कि पहले नबी कौन थे? इसका जवाब मुझे तवक्को है कि बच्चे दे पाएंगे, ताहम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। आखिरी नबी कौन थे? ये चूंकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर तस्लीम करना है और हमें अपने ईमान का हिस्सा रखना है कि उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हमारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना कौन है? दुनिया में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल नमूने के तौर पर, यानी बेहतरीन इंसान के तौर पर अल्लाह ताला ने भेजा, और उससे बेहतर इंसान, उनसे बेहतर मुसलमान न आज तक आया न आएगा। सो इस सवाल का जवाब आपने बच्चों को यही बताना है कि हमारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लफ्ज़ सीरत के क्या मानी है? सीरत एक आम लफ्ज़ है। हम अगर नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात भी करते हैं तो फिर हमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लफ्ज़ सीरत के मानी है आदात, तौर अतवार, और जैसे मैंने कहा
کہ لفظ سیرت ایک عام لفظ ہے، تو اس کو کسی بھی انسان کے عادات یا طور اطوار کو بیان کرتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر ایک تقابل کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ صورت سے زیادہ سیرت اہم ہے۔ سیرت طیبہ سے کیا مراد ہے؟ سیرت طیبہ سے مراد ہے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اور محترم ٹیچر، میں آپ کے علم کے لیے یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا طیبہ، سیرت کے ساتھ یہی آئے گا، اس کے معنی ہے پاک۔ بغیر شد اور زیر کے یہ لفظ ان معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ طیبہ ہوتا ہے، اگر آپ شد اور زیر نہیں دیں گے تو طیبہ بن جائے گا، اور طیبہ کا مطلب ہے مدینہ۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ واپسی پر شہر کے کچھ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی سے مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اس شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ تعالی کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلامی کے کٹر دشمنوں، خود پر اور اپنے ساتھیوں پر ظلم ڈھانے والوں، قتل کی سازش کرنے والوں، وطن سے نکالنے والوں، سب کے جرائم بالکل بھلا دیے اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالی نے اعلیٰ اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں اور اعلیٰ ترین اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، پاک دامن، دوسروں کو نفع پہنچانے والے، صبر و تحمل کرنے والے، بہادر اور فیاض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک دفعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمبل پوش شخص آیا جس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف آ نکلا، راستے میں درختوں کا ایک جھنڈ دیکھا اور وہاں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی تو انہیں پکڑ کر اپنے کمبل میں رکھ لیا۔ اتنے میں بچوں کی ماں بھی آ گئی اور وہ میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے اس کے لیے ان بچوں سے کمبل ہٹا دیا تو وہ بھی ان بچوں پر آ گری۔ میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ لیا اور وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو یہاں رکھو۔ میں نے انہیں رکھ دیا، لیکن ماں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس چڑیا کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنے پر تعجب کرتے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت رکھتا ہے جتنی یہ چڑیا اپنے بچوں سے رکھتی ہے۔ تم انہیں ان کی ماں کے ساتھ لے جاؤ اور وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے انہیں لائے ہو۔ تو وہ شخص انہیں چھوڑ آیا۔ سے مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت میں نجات ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں۔ قبول، محترم ٹیچر، یہ چونکہ عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن میں اس لفظ کے تلفظ کے معاملے میں آپ کو صرف ایک احتیاط کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں خود بھی اس لفظ کے تلفظ کے معاملے میں اکثر غلطی کر جاتا ہوں، اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چونکہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کاف کو پیش کے ساتھ پڑھیں یا زبر۔ قبول بھی پڑھ جاتے ہیں ہم، بعض اوقات صحیح بھی پڑھ جاتے ہیں، یعنی قبول۔ تو یہ بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ عاجزی، جیم کے نیچے زیر ہے، عاجزی پڑھتے ہیں ہم اکثر و بیشتر، عاجزی پڑھنا ہے اس کو۔ مشکلات، کاف کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ حکم، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جیسے علم ہے۔ قتل، یہ بھی اسی صف میں ہے، قتل کہہ جاتے ہیں ہم، صحیح لفظ ہے قتل۔ اخلاق، اخلاق نہیں ہو سکتا، اخلاق ہے، الف پہ زبر کے ساتھ۔ منصف، منصف بعض اوقات صاد پر زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، منصف۔ صبر و تحمل، اب اس مرکب لفظ میں 2 حروف پر زیادہ توجہ درکار ہے۔ ایک تو صبر کی بے یعنی جزم کے ساتھ ہے، اور تحمل میں میم شد کے ساتھ پیش ہے، میم پر تحمل نہیں پڑھا جا سکتا۔ صبر و تحمل۔ بہادر، بہادر نہیں، ہم روانی میں بہادر کہہ جاتے ہیں، بہادر۔ تعجب، محبت، محبت نہیں، محبت۔ نہایت، یہ پر زبر اور یہ کی جگہ حمزہ نہیں ہے،
جیسے بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے. قبل، دفن، مساوات میم پر پیش ہے. طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے القابات سے مشہور تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ کی جانی دشمن بن گئی، لیکن ان حالات میں بھی کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت پر شک نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنا روپیہ پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے. اسی لیے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے بعد میں مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے. اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار کرتے اور ان کا بے حد احترام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں خود جھاڑو لگاتے اور بکریوں کا دودھ بھی دو لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل اقدس، پاک، کٹر، سخت بات پر اڑ جانے والا اور صاف وصف کی جمع خوبیاں، حلیم، نرم طبیعت والا، حلم والا، بردبار، صبر کرنے والا، فیاض، سخی، اس سے فیاضی بھی بنتا ہے، سبق آموز، سبق سکھانے والا، تعجب، حیرانی. آپ نے گرامر میں لفظ استعجابیہ پڑھا ہوگا. استعجابیہ جملے یعنی سوالیہ، حیرت، سوالیہ مگر حیرت والے، جس میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہو. قبل، پہلے، باعث، وجہ، احترام، عزت، مساوات، برابری. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. محترم ٹیچر، اس باب کا جو متن ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مفہوم بیان کرنا آسان نہیں ہے. تاہم اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں آپ اگر بچوں کو بتا دیں گے اور پھر بچوں سے بھی کہا جائے کہ وہ اس کا خلاصہ جو مفہوم ہے وہ بیان کر دیں،
اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی جس کا انتخاب میں نے کیا ہے اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ سکیں. صفحہ نمبر 17 پر ہے. 3 الفاظ یہاں دیے گئے ہیں. 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ بڑی دلچسپ سرگرمی ہے طلبہ کے لیے. آپ اس کو جاری رکھا کریں. جب بھی کسی باب کے متن میں کوئی ایسا لفظ آئے جس کے اعراب کو بدلنے سے ایک نیا لفظ بن جائے جس کا تلفظ بھی اور اس کے معنی بھی مختلف ہوں، تو اس موقع سے آپ فائدہ ضرور اٹھایا کریں. اب یہاں ان 3 الفاظ کی بات ہو جائے. منتظر اور منتظر. اب دیکھیں ان کے تلفظ میں تو فرق بہرحال ہے ہی ہے، معنی بھی کیسے ان کے مختلف ہو جاتے ہیں. منتظر جو لفظ ہے اس کے معنی ہے انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا گیا ہو یا کیا جا رہا ہو وہ منتظر ہے. اور منتظر آپ یوں سمجھ لیں کہ فاعل ہے، منتظر مفعول کے معنی میں. علامہ محمد اقبال کا ایک بہت بہت مشہور شعر ہے جس کو اس لفظ کو غلط بولنے سے وہ پورے شعر کو غلط پڑ جاتا ہے. اور وہ شعر یہ ہے، آپ غور سے سن لیجئے، اس کو پاز کر کے لکھ بھی لیجئے گا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. شفا اور شفا معلوم ہے آپ کو، آرام، بیماری سے آرام، لیکن اگر شین پر زبر ہے تو پھر شفا اس کے معنی کنارہ یا ساحل کے ہیں. پھر شفا علم، علم، علم جھنڈا، علم معلوم ہے سب کو. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون لکھنا. صفحہ 17 پر لکھائی کے تحت ہے. یہ چونکہ پورے باب کا متن جو ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تو اسی لیے میں تجویز کر رہا ہوں کہ بچوں سے کہا جائے کہ وہ پہلے مضمون لکھ لیں اور بغیر کسی قبل از مضمون گفتگو کے، اور جب وہ لکھ لیں تو پھر اس کی جانچ کریں. حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر کہانی یا مضمون لکھ سکیں. یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.